हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जो इंसान पर किसी भी शक्ल में किया जाए और उसको इंसान चाहे कि वो वापस पलट जाए और इसका जो जिस्म पर या उसकी किसी भी माली नुकसान का वो बायस बन रहा है, तो वो इससे ख़त्म होकर करने वाले को जादू जो इस पर कर रहा है अपनी गिरफ्त में ले ले। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा के अंदर बड़ी ताकत रखी है कि जादू से आपका छुटकारा भी हो जाएगा और जादू करने वाला भी आपसे खुद आजिज़ आ जाएगा। चूँकि आज एक बड़ा अलमिया ये है कि इंसान पर जो जादू होता है ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ की शक्ल में हो, यानी वो लिख कर लपेट कर तो वो कागज़ जो है कहीं दफन कर दिया जाए या जला दिया जाए या हवा में उड़ा दिया जाए। बाज़ औक़ात आज जादू की अक़साम इतनी चेंज हो चुकी हैं कि नज़रों से भी जादू हो जाता है। मोबाइल पर कोई चीज़ आपको मैसेज करता है, आप उस चीज़ को देखते हैं, वहाँ से भी हिप्नोटाइज करके जादू कर दिया जाता है और फिर इस तरह जो है पढ़कर फूंका भी जाता है। अब तसव्वुर करके आप बाज़ औक़ात कॉल किसी की अटेंड करें तो अब आप देखिए उसमें से शूं शूं की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि पढ़ने वाला बाज़ औक़ात आपकी तरफ वहाँ से फूंक रहा है और कॉल पे बात नहीं कर रहा। मैसेज करके भी इंसान पर जादू किया जाता है। क्योंकि जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है ज़माना जिद्दत की तरफ, जादू के स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। और जादू को याद रखिए कोई वो चीज़ नहीं है कि जैसे आप कुरान, नमाज, दीनी अहकामात में अपने कुरून ऊला के साथ मुंसलिक हैं। जो हमारे करने अव्वल में सहाबा इकराम ने अंदाज इख्तियार किया तो हम उसके पाबंद हैं कि क़यामत तक उसी अंदाज में इबादत करें। जो रहमानी इबादत है वो एक तरतीब से चली आती है जिसे सुन्नत कहा जाता है। अब नबी अलैहिस्सलाम की अदा है, सहाबा अहलुल बैत की अदाएं हैं, वहाँ हम पाबंद हैं, अपनी मर्जी से हम चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन जादू शैतान है, जादू करने वाला शैतान है, जादू खुद शैतान का एक जाल है, उसमें शैतान चेंजिंग करता है क्योंकि रहमानी चीज़ तो है नहीं। अब उसके बंदे कारिंदे वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों में से भी हैं, जिन्नात में से भी हैं। तो दिमाग यहाँ पे जो है उसकी शैतान गुरुओं की, जादूगरों के दिमाग में डालता है और फिर वो उस एंगल से जब शैतान को खुश करते हैं तो वो नई जिद्दत के साथ जादू में उनके मावन बन जाता है। तो इसलिए जादूगर जो है वो आज हमें पावरफुल नज़र आता है देखने में और रहमानी ताकत वाला हमें पावरफुल नज़र नहीं आता। जैसे हमारे बहुत बड़ा आलिम है, शेखुल हदीस हैं, बहुत मुत्तकी आदमी हैं और 60 साल उनको हो गए बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए, 60 साल हो गए दरसे कुरान देते हुए और उनके हज़ारों लाखों अकीदतमंद हैं, मरीदैन हैं। लेकिन एक आम सा जादूगर जब जादू करता है तो इनको बिस्तर पे गिरा देता है और फालिज का अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, इनका दिमाग माउफ हो जाता है, दिमाग उनका बिल्कुल जो है जकड़ा जाता है। अब ये सारा क्यों है? इसलिए कि जादूगर के पास एक ताकत है शैतान की आजमाइश की और शैतान उसमें आलाकार मावन बना हुआ है। ये बंदा कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझ पे जादू क्यों असर करेगा। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ है इस बारे में उलमा की चंद की आरा मुख्तलिफ है, लेकिन जादू हुआ है, इसको किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हुआ। मुतज़िला ने कहा कि नहीं, नबी पाक पे जादू नहीं हो सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू को माना जाए तो ये नबूवत के मुनाफी है कि नबी के काम में मुदाखलत कर दी बशर ने। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर जहाँ
قل اعوذ برب الفلق اور ناس کی تشریح لکھی ہے، وہاں نبی علیہ السلام پہ جادو کا ذکر نہیں کیا لیکن جب علاج کا چیپٹر باندھا ہے وہاں جادو کا ذکر کیا ہے۔ اب فرمایا انور شاہ جو ہمارے دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، مولانا انور شاہ بخاری جو حافظ الحدیث تھے، سیاہ ستہ آپ کو زبانی یاد تھی حدیث کی کتابیں، اور تفسیر المناظر جس نے لکھی ہے علامہ رشید رضا محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، ان کے مایہ ناز شاگرد تھے علامہ رشید رضا، اور یہ جامعہ ازہر کے ہیڈ تھے، پرنسپل تھے، اور شافعی المسلک میں دنیا میں ایک بڑا نام رکھتے تھے۔ جب وہ بر صغیر کے دورے پہ آئے تو انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آگے، پورے بر صغیر کے بعد آخر میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بیٹھنا شروع ہوئے، اور آپ کا درس بخاری پورا سنا 7 دن تک، اور آپ نے بھی دلائل کے ساتھ درس بخاری دیا، اور آپ کے بیانات اور آپ کے انداز عربی میں آپ کا درس بخاری، اور پھر آپ کا قوت اللسان، پھر آپ کا استدلال کی قوت، پھر اللہ نے آپ کو کمال کا حافظہ دیا ہوا تھا، حسن و جمال بھی دیا ہوا تھا۔ ایک سکھ تو خالی آپ کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ خود ٹرین پہ سفر کرتے ہوئے انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا جب 7ویں دن وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مائک اس کے سامنے رکھا، مدرسہ دیوبند میں مائک اس کے سامنے رکھا، تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں دیوبند میں نہ آتا اور بر صغیر پورے کو دیکھ کر چلا جاتا تو میں کہتا بر صغیر میں اسلام ہے ہی نہیں، اور دیوبند میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بر صغیر میں اسلام سب سے بڑا جو زندہ ہے وہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے۔ پھر اس نے کہا یہ افغانستان، نیپال، سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ سارے ملک بر صغیر کہلاتے تھے، تو یہ اس نے جملہ کہا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کے کہا، اپنی تفسیر مناظر کے اندر لکھتا ہے وہ، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اور ایک بات اور بتاؤں کہ آج اگر میں کہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح واپس لوٹ آئی ہے تو انور شاہ کشمیری کی شکل میں، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ انور شاہ کو اللہ نے ابو حنیفہ سے ہی بڑا عالم بنایا ہے۔ تو انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مائک ان سے لے لیا اور فرمایا کہ باقی باتیں تو ان کی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں صحیح نہیں سمجھتا کہ انور شاہ کشمیری ابو حنیفہ سے افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کرنے اول کے لوگ ہیں، وہ مجتہد لوگ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے کہ چھوٹا کبھی بڑے کو یہ نہیں کہہ سکتا جو پچھلے زمانے کا تھا وہ مجھ سے افضل نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے اپنے گزرے ہوا کو اپنے سے افضل سمجھے، یہ ہمارا اصل سبق ہے۔ یا کیا ہے، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے ممبر پہ، تھوڑے چاہنے والے اس طرح ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا یوٹیوب پہ اس کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں، میں ہی جانتا ہوں ان کو کیا آتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ انور شاہ جیسا بندہ، علامہ انور شاہ کشمیری جیسا بندہ مائک لے کر کہا کہ انور شاہ کبھی ابو حنیفہ کے برابر تو کیا ان جیسا بھی نہیں ہو سکتا، صفت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے میں مجتہد ہو، میں تقلید ابو حنیفہ چھوڑ دوں، لیکن جب میں ان کا مقام دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے شاگرد ہیں تو میں ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ہمارا چھوٹا سا بندہ مزدور ہے، بس جاتا ہے کہیں مزدوری کرنے تو ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، کیوں جی ہم نے ان کو دیکھا، شاہ ولی اللہ نے نہیں چھوڑا، انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چھوڑا، آج کے ہمارے اکابر نے نہیں چھوڑا، تو ہم بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھے ہیں اس کو۔ اب جادو انور شاہ کشمیری فرماتے تھے اپنی فیض الباری شرح میں بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں یہ سمجھتا ہوں جادو نہیں ہوا، بس اتنا اثر ہوا ہے، اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اتنا اثر ہوا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے دور ہو گئے تھے، آپ کو بیویاں اچھی نہیں لگتی تھی، یہ جادو۔ وہ بھی میں اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے یفرق بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں دوری ڈالی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ جو میجک ہوا جادو، اس میں آپ پر آخرت دین ان معاملات میں کوئی فرق
نہیں آیا، بلکہ آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ آپ کہتے تھے مجھے عائشہ اچھی نہیں لگ رہی، مجھے حفصہ اچھی نہیں لگ رہی، مجھے ام سلمہ اچھی نہیں لگ رہی، مجھے فلاں بیوی اچھی نہیں لگ رہی، بس سائڈ پہ ہو گئے اور آپ نے اپنا بستر ہی الگ کر لیا۔ تو آپ جب بیویوں سے الگ ہوئے تو یہ جادو کا ایک اثر آیا، اتنا اثر آیا خالی آپ پر، اس کو مولانا انور شاہ کشمیری مان رہے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اور اس کو باقی جادو ہوا، امام مسلم حدیث لائے ہیں، باقی جادو ہوا وہ پوری احادیث کی کتابیں مسند احمد بھی بھری ہوئی ہے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ بھی لکھ رہا ہے۔ تو جادو ایسی چیز ہے جن میں بڑا کام جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں دراڑ ہوتی ہے، ان میں دوری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہوگی، خامن الرجک ہوگا بیوی کو دیکھ کے غصہ آئے گا، ویسے ٹھیک ہے سب کے ساتھ ٹھیک ہے، بس بیوی بات کرے گی تو غصہ، بیوی کو دیکھے گا تو غصہ، گھر میں آئے گا تو غصہ، باہر بالکل ٹھیک۔ اچھا بیوی کے ساتھ جادو کا اثر ہوگا، اس کو خامد برا لگے گا، خامد کی باتیں برے لگیں گی، باقی سب کی اچھی لگیں گی، خامد کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اس بات کو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضور پر جو جادو ہوا تو آپ ازواج سے الگ ہوئے۔ تو یہاں آج دیکھیے گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج میاں بیوی میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، آج کیسے آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تو یہ جادو ضروری نہیں ہے کوئی محلے والا جادو کرے، کوئی خاندان والا جادو اس طرح ضروری کرنا نہیں ہوتا۔ کسی کی نظر، آپ کی زندگی بہت بہترین چل رہی ہے، نظر لگ گئی آپ کو، وہ جادو ہے۔ کوئی آپ سے حسد کر کے آپ کے اوپر نظر گاڑی ہے، وہ بھی جادو ہے۔ تو اس طرح موبائل بھی ایک جادو لانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ سے جادو ختم ہو جائے، آپ کا کام یوں ٹاپ پہ گیا، کام ڈاؤن ہو گیا، ایک دم کام چلتے چلتے بالکل زیرو ہو گیا، آپ بالکل دیوالیہ ہو گئے، پھر آپ کا کوئی کام آگے نہیں بڑھتا، پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا، صحت ٹھیک نہیں رہتی، بس ادھر ٹھیک ہوئے ادھر پھر گر گئے، تھوڑا ٹھیک ہوئے پھر بیمار ہو گئے۔ یہ معاملات زندگی میں جب بار بار آئیں اس طرح، تو آپ یہ نہ سوچیں اب میرے پاس آئے ہیں آپ جی کس نے جادو کیا ہے، اب آدھا ٹائم تو آپ مجھ پہ بحث اس میں گزار دیں گے، تو آپ اس بحث میں ہی نہ پڑیں۔ جو عامل علاج والا آپ کو بتائے جی کس نے جادو کیا ہے، کون آپ کا دشمن ہے، آپ منبر پہ میں بتا رہا ہوں فوراً یقین کر لیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ جھوٹا ہے۔ وہ اپنی ایفیشنسی، اپنی بزرگی، اپنی دھاک آپ پر بٹھانا چاہ رہا ہے جھوٹ بول کر، اور جی فلاں ساس ہے نا آپ کی، یا فلاں جو آپ کا ہے رشتہ دار، یا فلاں جو آپ کا وہ، اب یہ رشتہ تو ہوتے ہی ہیں جن میں ٹھک ٹھک لگی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں امریکہ والا تو آپ پہ جادو نہیں کرے گا نا، انگریز کو لگی ہے آپ پہ جادو کرے کوئی، آپ کو کوئی نیپال والا جادو کرے گا آپ پہ، کوئی آپ کو ملیشین جانتا ہی نہیں ہے، تو محلے والے ہی کریں گے نا، خاندان والے۔ تو عامل کن کے نام لیتا ہے؟ انہی کے جو آپ کے گرد ہوتے ہیں، ان کے نام نہیں لیتا کہ کہے جی آپ پہ ٹرمپ نے جادو کر دیا۔ کیوں نہیں کہتا آپ کو؟ کیونکہ آپ کو کہے گا جی آپ پہلے ہی آپ سے گلوا لے گا، آپ پہلے ہی اپنے دکھ بولیں گے، او جی دیکھو میرا سالہ ہے نا، بس جی وہ کیا ہے یہ، اچھا عورت بتائے گی میری ساس جو ہے نا، ساس بتائے گی میری بہو جو ہے نا، بس وہ فوراً پک کرتا ہے اور کہتا ہے جی وہ جو بہو آپ کی ہے نا بس بچ کے رہے اس سے، پھر آگے ایسے مثالیں لگاتا ہے۔ یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہوتی ہے، کس کی؟ آپ اسے کہیں حضرت صاحب ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا جی دیکھو جی میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی میری بیوی مجھے جادو کر کے تعویذ پلاتی ہے اور پڑھتی رہتی ہے کچھ ہر وقت، میری اماں نے دیکھا ہے، اور میرا جو ہے نا دماغ چکڑا رہتا ہے اور میرے کام خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے چیک کر کے کہا کوئی جادو تجھ پہ نہیں کرتا، تجھے کس نے کہا؟ جی میں 3 عاملوں کے پاس گیا ہوں، سب نے مجھے آنکھیں بند کر کے یہی جواب دیا۔ میں نے کہا جاؤ دوبارہ ان کے پاس، چھوٹا قرآن پاک ساتھ لے جاؤ، انہیں کہنا حضرت صاحب یہ سر پہ رکھ کے کہیں کہ واقعی وہ مجھ پہ جادو کرتی ہے۔ کہنے کا دیکھیں جی میں نے کہا جاؤ نا میری بات مان لو۔ وہ چلا گیا، تینوں نے کہا نہ نہ قرآن ہم نہیں اٹھاتے، ہم جو کہہ رہے ہیں مانو۔ اس نے کہا قرآن کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس لیے کہ تم جھوٹے ہو۔ بات سمجھے آپ؟ پھر میں نے کہا دونوں آ جاؤ میرے پاس، وہ میاں بیوی میرے پاس دونوں آئے، میں نے بٹھا کر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ بتانے والے یفرق بین المرء وزوجی، جو عامل آپ کو بتا رہا ہے نا بیوی کو کہ خامد کو بتا رہا ہے بیوی دشمن ہے، وہ جادوگر خود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی میں دراڑ ڈالنے والا جادوگر ہے، اور میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہو گیا، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب مجھے بتائیں
جادو وہ کر رہا ہے یہی بتانے والا کر رہا ہے جس نے نفرت کا بیج بول دیا ہے. اور تلا آج اتنے اٹھتے ہوئے وہ خامد جو اس کا جو ہے نا میرے ہاتھوں کو ایسے چوم رہا اور اتنی خوشی سے کہتا جی آپ نے ہمارا دماغ آزاد کرا دیا. میں تو پچھلے 1-1.5 ہفتے سے گھر میں بس بالکل ہی ٹینشن والا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جھوٹ بتا کر دھوکہ دے کے جس کے پاس علم ہوگا نا وہ ادھر ادھر کہانیاں نہیں سنائے گا, وہ ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا. اور جو بیچارہ ہو گئی ایسا جس بیچارے نے کو نہ سیکھا نہ اس کو آتا, بس پھر وہ جھوٹ بول کے آپ کو متاثر کر کے آپ کی بھی دنیا تباہ اپنی بھی دنیا تباہ, آپ کی آخرت تباہ اپنی بھی آخرت. ہے یہ بات یا نہیں؟ تو آپ کو یہ جو بتائے نا کس نے جادو کیا آپ سمجھ جائیں یہ جھوٹا ہے. بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر صاحب کیوں بیمار ہوا, وہ کہے گا بھائی ابھی علاج کرانے آئے ہو یا غیب کی باتیں پوچھنے آئے ہو. الٹرا ساؤنڈ سے بتا دینا کوئی غیب نہیں ہے, وہ تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے, لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ کر کسی کا نام لینا, علم سے نام تو نہیں لے سکتے. اسلام کہتا ہے گواہ لاؤ, گواہ 4 گواہ. اگر کسی پہ کہتے ہو نا تہمت لگاتے ہو کہ اس بندے نے زنا کیا ہے بدکاری کی ہے تو شریعت کہتی ہے 4 گواہ پیش کرو. اگر 3 گواہ پیش کر دیے چوتھا نہیں ہے, جنہوں نے کہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, تو تمہیں 80 درے مارے جائیں گے. 80 درے کھا کے بندہ مر ہی جاتا ہے, وہ درے ایسے ہیں. تو اب آپ دیکھیے یہ تہمت لگانے والے پہ بھی 4 گواہ ہیں, تو جادو کا بتانے پر بھی تو 4 گواہ پیش کرو نا. ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم قرآن کے پابند ہیں, ہم قرآن سے باہر نہیں نکل سکتے, ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو وہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں, آپ میرے پاس علاج کرانے آئے ہیں, لیکن میں آپ کو قرآن حق بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ میرا گریبان نہ پکڑیں, کیونکہ ہمارا کام آپ کو اپنے سے جوڑنا نہیں ہے. کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یاد رکھیں, جادو کو پلٹانا, جادو کو توڑنا, جادو 2 ٹائم میں, آپ کے پاس 2 وقت ہیں جادوگروں کے پاس, یا رات یا دن. ایسا ہی ہے نا, اس سے باہر کوئی ٹائم ہے؟ جادو کرنے والا یا رات میں کرے گا یا فلک میں اللہ نے پناہ کا بتا دیا نا, رات کا بھی, رات کو تاریکی سے بھی پناہ, اور دن کے جو روشنی میں ہے اس سے بھی پناہ جو فتنہ کرتا ہے. اچھا, یا رات کو جادو کرے گا یا دن کو, اس زمانے سے وہ نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ایسی بیان فرمائی ہے جس میں ان دونوں کا ذکر یکجا کیا ہے. یہ جادو کا توڑ کی آیت ہے اور آزمائی ہوئی آیت ہے. آیت نمبر 44 ہے سورہ نور کی, سورہ نور کی 44 آیت. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہ آیت کریمہ رات میں آپ کو جادو کرے یا دن میں, اللہ کہتا ہے میں رات کو دن پہ, دن کو رات پہ پلٹاتا ہوں. اب اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. عبرت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیرات رکھے ہیں, بڑی اس کے اندر فیوزات برکات رکھے ہیں. آپ رات کے عمل, رات کو کوئی کر رہا ہے آپ پہ یا دن کو کر رہا ہے, آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے. اس آیت کریمہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے, اور پانی پہ دم کر کے پیے, اور اس پانی سے غسل بھی کر لیں, اور اس پر دعا بھی کریں 300 بار پڑھ کے. اللہ تعالیٰ آپ سے یا کسی بھی مریض سے جادو جڑ سے توڑوا دے گا. اور جو آپ پہ کر رہا ہے بار بار, جب آپ کہیں گے یقلب اللہ اللیل والنہار, تو وہ پلٹ جائے گا رات یا دن اس پر ہی واپس, اور اللہ تعالیٰ اس کو خود ایسا آپ سے دور کرے گا, چاہے وہ مرد عورت ہے, چاہے وہ ساحر ہے, چاہے وہ کاہن ہے, کاذب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. آپ سارے اس کو پڑھیں, یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرہ لأولی الابصار. اب دیکھیے یقل, قاف کو موٹا پڑھنا ہے, ڈنڈی والا نہیں پڑھنا. قلب ڈنڈی والا قاف پڑھیں گے, قلب تو کتا ہے اس کا معنی, تو اس لیے معنی چینج ہوئے. یقل قاف موٹا. اب آپ یہ آیت کریمہ آپ چلتے پھرتے پڑھا کریں. جب آپ دیکھیں کہ یہاں مجھے جاتے ہوئے نقصان ہو سکتا ہے, جس گھر میں یا میٹنگ میں یا کسی بھی جگہ, آپ یہ پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ پلٹاتا رہے گا لوگوں کے ذہن, لوگوں کی فکریں آپ سے, اور آپ ان کی سوچ میں نہیں آئیں گے. اور جو آپ پہ میجک کر رہا ہے کچھ بھی نقصان, وہ بھی واپس پلٹتا رہے گا.
युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बहुत ही ताकत रखी है, तासीर रखी है। रात के शर से भी बचेंगे, दिन के शर से भी बचेंगे, और इस अमल को 11 दिन तक करते रहें। 11 दिन तक, ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये इजाज़त मैं सबको देता हूँ और कुरान की इजाज़त है, कुरान सबको पढ़ने की इजाज़त अल्लाह ने दी है, लेकिन हम सिर्फ आपको रहनुमाई करने वाले हैं और उसके साथ मज़ीद आपको पुख्ता करने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।